जी, आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। सचवाला जी की दरस कुरान सीरीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग में आप सभी का स्वागत है। जी, आदाब सचवाला जी। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, 100 ये सूरा आले इमरान की 190 शायद हो गई थी हमारी। हाँ, एक सेकंड मैं अभी देख लेता हूँ। जी 190 हो गई थी, तो हाँ, आकाश और 191 से धरती स्टार्ट की करना है। रचना। जी, 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 आकाश और धरती, और उससे पहले रात और दिन तारों का उलट-फेर, उनका जो है जी, बदलना या उनका इख्तिलाफ होना, ये जो है अल्लाह की निशानियों से है। यानी उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो अब इसकी आयत नंबर 191 में उनका ज़िक्र किया जा रहा है। यानी ये निशानियाँ किन किन लोगों के लिए हैं, अब इसमें ये बात कही जा रही है। आयत नंबर 191, अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिलन सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। अच्छा, वो जो निशानियाँ हैं किन लोगों के लिए? जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में खुदा को याद करते हैं और आसमान व ज़मीन की साख्त पर गौर व फिक्र करते हैं। वो बेइख्तियार बोल उठते हैं कि परवरदिगारा, यह सब कुछ तूने फजूल और बेमकसद नहीं बनाया। तू पाक है इससे कि अबस काम करे, बस ए रब हमें दोजक के अजाब से बचा ले। देखें, दुआ भी है तो दुआ भी ये सिखाई जा रही है कि तुम जो है सबसे पहले दोजख के अजाब से बचने की दुआ करना है तुमको। यानी गोया कि वो रब ऐसा रब है कि उसके हाथ में दोजख हमेशा रहती है। यानी ये नहीं कहा जा रहा है कि जो है ऐ हमारे रब तू जो है हमें अपने फजल से बख्श दे, या हमें जो है हमारे नेक आमाल के बदले में हमको जो है कोई तेरी नेमतें अता कर, ये नहीं, दोजख नहीं, के अजाब से बचा। सचवाला जी, ये जी हर मज़हब में, हर फ़ेथ में लोग ऐसा बोलते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में भी जो हिंदू बूढ़े लोग हैं वो उठते बैठते विठ्ठला पांडुरंगा उठते बैठते नाम ले लेते वो। जी ये जो कह रहे हैं कि सब कुछ तो तूने फजूल और बेमकसद नहीं बनाया, ऐसा कोई बोलता नहीं ना। और जबकि मकसद मालूम ही नहीं हुआ तुमको अभी भी, फजूल और बेमकसद नहीं बनाया तो मकसद मालूम भी नहीं हुआ। और ऐसा उठते बैठते लेटते कोई भी नहीं बोलता ऐसा। नहीं, पहली बात, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है। पहली बात तो ज़मीन जितनी कुछ जैसी कुछ है, ठीक है, उसकी भी चीज़ों की हकीकत का हमको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी चूंकि ये इंसान के मुशाहिदे में है, इंसान के तजुर्बे में जो है इसकी चीज़ें आती हैं, हम कुछ कुछ इस ज़मीन के बारे में समझ सकते हैं। मगर अगर आप कायनात की तरफ देखेंगे, इस मुहीब कायनात जो आपको हैबतनाक हद तक बड़ी लगती है, इतना विशाल आकाश आकाश, पता नहीं उसमें क्या क्या है। भाई, इनके बनाने का क्या मकसद है, कोई बता सकता है? क्या कोई मजहब, क्या कोई मजहब का खुदा, क्या या किसी मजहब की कोई किताब इस बात का जो है ये इल्म है उसके पास कि जो है ये कायनात क्यों बनाई गई है? भाई, ज़मीन चूंकि जैसी कुछ है, क्योंकि यहाँ इंसान चलता फिरता बसता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, पानी किसके लिए है? हमारे लिए। ये खुद जो है पेड़ पौधे किसके लिए? हमारे लिए। पेड़ों पर फल लगते हैं, पौधों पर जो है, या इसके पौधे जो है जो सब्जियों की शक्ल में होती हैं, ये हमारे लिए है। भले ये हम अपने लिए कह लें, या कुछ जानवर भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ मतलब सूरज की किरणें या पानी या फिर जो है ये फल फूल पौधे हमारे लिए, वो भी कह सकते हैं ना। कुल मिलाकर ये सारी बातें ज़मीन के लिए तो शायद किसी हद तक आपको जो है फिट बैठती हैं, मगर ये कायनात जैसी कुछ है, इसके बनाने का क्या मकसद है भाई? पता नहीं बिलियंस ऑफ ईयर से जो है वो कौन कौन से सैयारे घूम रहे हैं। अजीब मामला है, आप उनको देखेंगे, उन पर गौर करेंगे तो आप पर एक हैबत तारी हो जाती होती है ना। इसीलिए इस कायनात को मुहीब कायनात कहा जाता है, यानी हैबतनाक हद तक बड़ी, समझो, है ना। तो इनके बनाने का कोई मकसद, कोई किताब, कोई जो है खुदा आज तक बता पाया? सिवाय इसके को गोलमोल बातें करना
سوائے اس کے کہ یہ کہنا کہ نہیں اس کی حکمت جو ہے صرف اللہ جانتا. ارے بھائی یہ تو کہنا، یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں. بھائی فلاں چیز کیوں بنائی گئی، نہیں وجہ ہے کیونکہ اگر میں اس کی جو ہے اس چیز کی حقیقت کو نہیں جانتا، اس کے وجود کو جو ہے میں پوری طرح سے اپنی سمجھ میں جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو اب میں کیا یہ بونگی مارتا ہوں کہ نہیں وہ اس میں جو حکمت ہے کوئی نہیں جانتا. یہ تو صرف بات کو ٹالنے والی جو ہے کیفیت ہے نا بھائی. یہ سوال کا جواب نہیں ہے. کسی مذہبی آدمی یا کسی اسلام کے بڑے سے بڑے مفکر سے بھی اگر آپ پوچھیں گے کہ یہ کائنات جو اس حد تک محیب ہے، اس کے بنانے کا کیا مقصد ہے، کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ پورے سائنسدان بھی بس یہ بتاتے کہ یہ کیا فنکشن کرتا، اس کا آبزرویشن کیا ہے، اس کے پیچھے کیا سائنٹیفک ریزننگ ہے، یہ بتاتے. مقصد کوئی نہیں بتاتا. مقصد کوئی نہیں بتا سکتا نا بھائی. مقصد تو جو ہے دیکھیں، کم سے کم سائنسدان یہ تو بتا رہے ہیں نا آپ کو کہ یہ اس کا فنکشننگ کیا ہے، کیسی ہے، اور جو ہے یہ کیا ہونے سے کیا ہوا، زمین خود بھی کیسے وجود میں آئی، خود سورج بھی ہمارا جو ہے نظام شمسی کیسے وجود میں آیا، اس کے بارے میں بھی جو ہے ہمیں سائنس بہت کچھ بتاتی ہے نا. مگر یہ کیوں ہوا اس کے بارے میں کسی کے پاس علم نہیں ہے. بھلے سائنسدان اس کی ٹوہ میں لگے ہیں، مگر مذہب کیا کہتا ہے، جسے دین یا مذہب کا خدا جسے کہا جاتا ہے، جو بھی ہو، یعنی اس کے پاس اس کائنات کو لے کر کیا علم ہے، سوائے اس کے کہ جو ہے وہ کنویں کے اندر بیٹھا ہے ہر مذہب کا خدا، اور کنویں کے اندر سے وہ اوپر کی طرف دیکھ رہا تو اس کو جتنا آسمان، جتنا سورج، جتنا چاند اور جتنے تارے نظر آ رہے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ کل ملا کر کائنات یہی ہے. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. مذہب کا خدا جس خدا جی انسانی زندگی میں ہر چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں اپنے تجربات کی روشنی میں، تو ہر چیز کا ایک مقصد ہم تلاش کرتے ہیں. یہ ہماری ذہن کی اختراع ہے. نیچر میں کسی چیز کا مقصد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے وہ الگ ڈسکشن ہے. ہم اپنے طور پہ سوچ رہے جی کیونکہ اب اسلام جس طرح سے وجود میں آیا، اس کے پیچھے جو سوچ ہے، اور پھر جو اس کے یعنی اسلام کے وجود میں آنے کا کیا مقصد ہے، یہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے. اب پھر اسلام نے یعنی ساری باتوں کو لے کر اپنے فیور میں جو ہے جس طرح سے جوڑ کر، یعنی جس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہے، اسلام کے پاس اس کائنات کو لے کر کوئی علم، کوئی جو ہے کوئی اس کے پاس کوئی ایسی جو ہے لاجک نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ اسلام یہ کہتا ہے تو اس کے پیچھے یہ ثبوت ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے، ثبوت کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں پر بھی جو کچھ کہا جا رہا ہے، وہ لوگ کون ہیں جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے، یعنی مطلب اٹھتے ہوئے، یعنی کھڑے ہوتے ہوئے یا بیٹھتے ہوئے یا اپنی دونوں جانب، دونوں کروٹ لیتے ہوئے. ایک آدمی لیٹا ہوا ہے تو دائیں جانب کروٹ لے یا بائیں جانب کروٹ لے، یعنی ان کروٹوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں جو کھڑی ہوئی صورت میں، یا مطلب ان کی حالت قیام میں کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے یا اپنی کروٹوں پر. اب یہ بھی بات کرنے کا ایک عجیب طریقہ ہے، یعنی وہ کھڑے ہو کر یا بیٹھتے ہوئے یا جو ہے کروٹوں میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کو لے کر، یا تخلیق کے معاملے میں وہ غور کرتے ہیں. تو بھائی اچھا ٹھیک ہے، وہ غور کرتے ہیں تو انہیں کوئی چیز سمجھ آتی ہے کیا؟ قرآن نے یہاں یہ بات بتائی ہے کہ اے متفکرو، یعنی اے غور کرنے والو، اللہ نے آسمان کو یا آسمان میں جتنے بھی اجرام فلکی ہیں، جتنے بھی جو ہے یہ جو جس کو کیا کہتے ہیں سیلیسٹیل باڈیز جو کہتے ہیں نا، ان کو کیوں جو ہے بنایا ہے، اس کی کوئی وجہ، کوئی مقصد قرآن نے کہیں بتایا ہے؟ کہیں بتایا ہے؟ اور تو اور نظام شمسی کے اندر جتنے سیارے ہیں، کیا قرآن کے لکھنے والے کو ان سیاروں کا پتہ تھا؟ نہیں. بھئی قرآن کے پاس سوائے سورج، سوائے چاند اور جس زمین پر وہ رہتا ہے، زمین تو قرآن کے لکھنے والے کے نزدیک بہت بڑی ہے. گویا کہ زمین بہت بڑی ہے، اور زمین پر ٹھہر کر جب انسان سورج کو دیکھتا ہے تو سورج کا حجم، سورج کا سائز جو نظر آتا ہے اور جو چاند کا سائز نظر آتا ہے، قرآن ایگزیکٹلی اسی بات کو پیش کرتا ہے.
उसी तसव्वुर को पेश करता है। यानी एक आम आदमी एक इंसान खुली आंखों से जो देख रहा, खुली आंखों से जब सूरज को देख रहा है, तो अब आप देखिए कि सूरज को जब देख रहा है तो उसके सामने जमीन क्या है, बहुत बड़ी है ना, क्योंकि जमीन पर खड़ा हुआ है ना। तो कुरान भी एग्जैक्टली उसी जहां जहां भी सूरज को पेश कर रहा है, आप समझे, यानी यूं समझिए कि एक साथ पेश कर रहा हो, एक साथ पेश कर रहा है। और फिर जो है गोया कि जमीन बहुत बड़ी है, क्योंकि उसकी आंखों से जब वो देखता है नेकेड आई से, तो उसका मुशाहिदा जो कुछ है वो जमीन का काफी बड़ी है। और जो है सूरज एक छोटा सा एक गोला है और चांद उससे भी छोटा, ठीक है। तो अब तारे जो है उससे भी छोटे छोटे टिमटिमाते जो है वो जो है चराग हैं, ठीक है, मोमबत्तियों की तरह से। और आसमान क्या है, ये इन तारों को और इस सूरज को और इस जो है चांद को और जमीन को घेरे हुए है। तो इस वजह से कुरान के नजदीक आसमान बड़ा है, क्योंकि वो जमीन का भी घेराव किए हुए है, ठीक है। और जो है जमीन उसके बाद है, आसमान बड़ा है, जमीन उसके बाद है, और सूरज जो है बहुत छोटा है, जमीन के मुकाबले में सूरज छोटा है, और चांद उससे भी छोटा है, और तारे बहुत छोटे हैं। गोया के तारे जो है चरागों के मानिंद, सिर्फ जो है नीचे के आसमान को, यानी आसमान का जो निचला हिस्सा है जो जमीन से जो है आ मिलता है। अब आप देखिए उसके लिए भी कुरान ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, अस्समाउद्दुनिया, एक वो आसमान है जो हम हाँ, यानी एक वो आसमान है जब हम सर को बिल्कुल ऐसा ऊंचा करते हैं, अपनी आंखों को बिल्कुल जो है आसमान की तरफ लाते हैं, तो वो जो आसमान नजर आता है वो तो बहुत बड़ा है। लेकिन एक आसमान वो है जो जमीन के करीब है, ठीक है। तो जमीन के करीब जो आसमान है वहां पर वो जो टिमटिमाते जो है जो तराग हैं, वो उनको इसलिए सजाया गया है निचले वाले आसमान को, ताकि जो है वो शैतानों को मार भगाने के काम में आए। कुल मिलाकर ये कुरान की नज़र में ये कुरान की जो है ये कायनात है। कुल मिलाकर कुरान की कायनात क्या है, जिस तरह से मैंने बयान किया, ज़मीन जो है जिस पर इंसान खड़ा है वो बहुत बहुत बड़ी है, और जो है उसके मुकाबले में सूरज छोटा है, बहुत छोटा है। बिल्कुल उसी तरह से अब हम भी देखते हैं, हम ज़मीन पर ठहर कर जब सूरज को देखते हैं तो आसमान के मुकाबले में सूरज कितना होता है, छोटा सा है। इसीलिए जो है वो जो है किसी गदले पानी में सूरज डूब जाता है और इंसान की आंखों को नजर नहीं आता, तो इंसान ये समझता है कि सूरज डूब गया, ठीक है। तो यानी वो है ना, तगरुबु फी ऐनिन अमीअतिन फी ऐनिन हमीअतिन ववजदा इंदहा कौमा। तो वो जो जुल्करनैन को भी इसी तरह से नजर आया, उसने देखा, उसने पाया कि जो है सूरज गदले पानी में डूब गया, और फिर उसने पाया वहां पर एक कम्युनिटी को। तो सूरज को भी पाया उसने और एक कम्युनिटी को भी पाया, दोनों के लिए वजदा का लफ्ज आया है वहां पर। गोया कि अगर सूरज जिस तरह से डूबा है उसने पाया, उसी तरह से उसने वहां पर एक कौम को, एक कम्युनिटी को पाया। ये बात जो है सूरह कहफ में आती है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि यहाँ आसमानों और ज़मीन की तख्लीक पर वो गौर करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये गौर करने वाले जो भी हैं, ज़ाहिर बात है उनको मोमिन कहा गया है ना, तो आज तक किसी मोमिन ने अपनी गौर फिक्र की बुनियाद पर आसमानों और ज़मीन की तख्लीक का कोई मकसद बता पाया? वो जो सच वाला जी, इंग्लिश वालों ने क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ लिख दिए, हेवंस भी ला लिए इन्होंने। हाँ, हेवंस है ना। हेवंस तो लिखा हुआ इंग्लिश में लिख रही है, कौन है साहब ये? तफीमुल कुरान अबुल आला मौदूदी साहब, हेवंस एंड अर्थ। जी, अब असल में सही इंटरनेशनल में भी वही लिखा है, वो भी जो है हेवंस लिख रहे हैं। अब असल में हेवन का एग्जैक्ट मतलब समावात का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन खुद कुरान के ट्रांसलेटर्स को नहीं पता। समावात जो है कहीं तो ये स्काई कहते हैं, कहीं हेवन कहते हैं, कहीं इसको यूनिवर्स कह देते हैं। ऐसे कैसे भाई? क्या समावात यूनिवर्स के माना में आता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगर आपने समावात के माना हेवंस लिए हैं तो फिर आप स्काई किस माना में ले रहे हैं? अजीब मामला है इनका। इनको खुद नहीं पता असल में समावात है क्या, इनको नहीं पता।
ان کے پاس کوئی اسپیسیفک ورڈ نہیں ہے جس میں یہ بیان کر سکیں کہ جو ہے سماوات اصل میں ہے کیا. یہ اصل میں سماوات کو سماوات کہنا یا پھر سماوات کا لفظ بھی قرآن نے کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ وہ یعنی اس زمین یا جو کچھ اس کے اوپر ہے، اس کی آنکھوں کے اوپر جو کچھ ہے، جو کچھ وہ نظر اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کے نزدیک وہ جو کچھ اس کو دکھائی دے رہا ہے اس کو وہ سماوات کہہ رہا ہے. سماوات کے ایگزیکٹ معنی بھی خود قرآن کے لکھنے والے کو نہیں پتا، اور یہی مشکل اس کے جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ پیش آتی ہے. اچھا، لیکن آج ہم کو یہ معلوم ہو گیا، یہ سماوات بھی بول رہے، ستارے، تارے، چاند، آسمان سب بول رہے، اور ان کو بیسک چیزیں نہیں معلوم، گریوٹی نہیں معلوم ان کو. ستارے پکڑ کے توڑ کے پھینک کے مار رہے ان شیاطین کو جو سن گن لینے کان لگا کے ان کی باتیں یہ سننے کان جا لگا رہے. کے جو ہے اب جیسا کوئی دیوار سے اپنے کان لگا کر دیوار کی اس طرف کی باتیں کو سننا چاہتا ہے نا، اسی طرح سے یہ جو ہے شیاطین کیا کرتے ہیں. اچھا، اللہ میاں جو ہے وہ پوری طرح سے اپنی جو ہے یہ جو معاملہ ہے، وحی کا جو معاملہ ہے، اس کو پوری طرح سے ایک فصیل بند کر دیا ہے. فصیل آپ نے دیکھی ہے، قلعوں کے اطراف میں بہت بڑی دیوار ہوتی ہے، قلعہ سینٹر میں ہوتا ہے، اور اس کے اطراف میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ باؤنڈری ہوتی ہے، کافی چوڑی، کافی موٹی اور کافی اونچی. آپ نے دیکھا ہر قلعے کے سراؤنڈنگ میں ایک جو فصیل ہوتی ہے، فورٹریس جسے کہتے ہیں، تو وہ اس طرح سے آسمان مطلب جہاں اللہ اور اپنا جو ہے جو وحی کا معاملہ، وہاں پر وہ وحی کو لے کر فرشتے جو اپنے نبی کے رسول کے پاس آتے ہیں، اس کو اس طرح سے پوری طرح سے محفوظ فصیل بند کر دیا ہے. مگر اب شیاطین کیا کرتے ہیں، اس فصیل سے کان لگا کر سن گن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ایسے موقع پر اللہ میاں دیکھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، کون کون ہے بھئی، 1 2 3 4 5 شیاطین جو ہے سن رہے ہیں، کان لگا کے سننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ میاں ذرا ہاتھ بڑھا کر 6 8 جو ہے 8 10 تاروں کو ایسا لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کے ہاتھ میں جتنے آ گئے وہ آ گئے، تاروں کو لے کر جو ہے دے مارتے ہیں ان شیاطین کو جو کان لگا کر سن رہے ہیں. تو شیاطین آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور پیچھے ان کے یہ تارے جو ہے جا رہے ہیں. تو اس میں 2 4 تارے ایک 2 4 شیاطین کے پیروں سے ٹکرا کر نیچے جو ہے گر پڑتے ہیں، اور وہی شہاب ثاقب ہے. دھومکیتو کی طرح، شہاب ثاقب. ہاں، وہی شہاب ثاقب کہلاتے ہیں. قرآن نے شہاب ثاقب کا لفظ جو ہے استعمال کیا ہے، یعنی وہ جو یعنی ٹوٹے ہوئے تارے، جو چمکتے ہوئے جو تارے ہوتے ہیں. تو اصل میں ہو سکتا یہ قرآن کا لکھنے والا اپنے کنویں کے اندر سے کچھ تاروں کو اس طرح سے ٹوٹا ہوا دیکھا ہوگا، تو اس کو لگا کہ شاید ایسا ہے. اس کی اپنی سمجھ کے اعتبار سے دیکھیں، ایسا ہے کہ ہر مذہب کی کتاب جب کسی خدا یا پھر خدائی جو ہے معاملات کو لے کر جب وہ غور کرتا ہے، تو یہ ساری یہ اس کے افکار اور اقوال اصل میں انسان کے اپنے ہوتے ہیں. انسان کی پہنچ جیسی کچھ ہے وہ باتیں اس طرح سے اپنی کتابوں میں جو ہے وہ لکھتا ہے. اب لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ وہ ایسی کتابوں کو کسی خدائی کلام سمجھ بیٹھتے ہیں. یہ مشکل ہے نا، کیونکہ ان سے ایسا کہلوایا گیا، ان سے ایسا منوایا گیا. تو قرآن کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی پرابلم ہے. تو اب یہاں پر وہ جب غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی جو ہے کی بناوٹ پر، ٹھیک ہے، یا اس کی پیدائش پر، تو وہ بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ جو کچھ آسمانوں اور زمین کو جو کچھ بنایا ہے، یعنی بیکار نہیں بنایا ہے، عبث نہیں بنایا ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی تیرا مقصد ہے. اچھا، وہ مقصد کیا ہے بھائی؟ وہ مقصد کیا ہے؟ کوئی بتا پایا؟ ایک بیکار کی بات ہے کہ تو نے بیکار نہیں بنایا ہے. جی ہاں، یہ ایک بیکار کا ایک فضول خرافاتی دعویٰ ہے کہ تو نے بیکار نہیں بنایا. ارے تم باکار، آپ کے پاس جو ہے کوئی مقصد ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ جو ہے اگر یہ بیکار نہیں ہے تو باکار ہے. اگر جس طرح سے آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ کار کیا ہے جسے آپ باکار سمجھ رہے ہیں، بیکار نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کار کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. تو پھر اب خود ہی جو ہے اپنے ہی مومیا مٹھو والی بات، سبحانک، تو جو ہے بالکل پاک ہے. اچھا، کس بات سے پاک ہے؟ کہ تو جو ہے ایسا کوئی بیکار کام نہیں کر سکتا. یہ بھی اپنے ہی اپنا ہم سوچ لے رہے ہیں. اے ہمارے رب، تو جو ہے اس کائنات کو تو نے بیکار نہیں بنایا، اور تو بیکار کام کرنے سے پاک ہے.
یعنی تو اتنا جو ہے اتنا پرفیکٹ ہے اور تیرا ہر کام اتنا جو ہے با مقصد ہوتا ہے کہ تو کوئی کام بے مقصد یا بیکار نہیں کرتا. تو اب یہ چھٹتے ہی اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہمیں کیا کر دے, دوزخ کی آگ سے بچا لے. ارے بھائی یہاں پر دوزخ کی آگ سے بچا لے کہنا, یہ پوری کی پوری عبارت سے اس کا کیا تک بنتا ہے, کیا تک بنتا ہے؟ گویا کہ یعنی مطلب یہ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرنے والوں کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو اللہ ہے وہ ہمیں تیار بیٹھا ہے کہ جو ہے ہم کو پکڑ کے دوزخ میں ڈال دے. نہیں, ہمیں دوزخ میں نہ ڈالو بھائی, ہمیں بچا لو. یہ بالکل ایسا ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی عید کے دن عام طور پر ہم نے دیکھا, وہ جب ہم بھی بچے ہوتے تھے, وہ بونال نام کا یا پھر ایک کوڑلا لے کر جو ہے کوئی آدمی آتا تھا, اس کے چہرے پر رنگ برنگ کے جو ہے کچھ نشانات ہوتے, اور وہ اس کی شکل بھی عجیب ہوتی ہے, اس کے منہ میں جو ہے اس کے منہ سے خون بہ رہا ہے, اس کی آنکھیں بھی لال ہو جاتی, اور ہاتھ میں ایک سونٹا لے کے وہ گھومتا رہتا. وہ ہنٹر سے خود کو ہی مارتا ہو, وہ ہنٹر سے, جی ہاں, مگر وہ کچھ اس طریقے سے مارتا ہے, وہ دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہنٹر اپنی پیٹھ پر مار رہا ہے, تو پیٹھ پہ پیچھے جو ہے وہ زخموں کے نشان بھی ہو جاتے ہیں, وہاں سے بھی خون رستے رہتا. اچھا کل ملا کر اچھا اس کے اس کے ساتھ جو ہے 2-4 لوگ اور بھی ہوتے ہیں, کوئی 1-2 خواتین بھی ہوتے ہیں, وہ ان کے کپڑے, ان کی شکلیں عجیب ڈراؤنی بنی رہتی ہیں, بہت ڈراؤنی. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب بچے کیا ہے معلوم ہے, وہ یہ منظر دیکھ کر خود میں بھی بہت ڈر جاتا تھا. میں اپنے بچپن کی بات بتا رہا ہوں, ان کو دیکھتے مجھے بڑا ڈر ہوتا تھا. ان کی شکلیں ایسا لگتا ہے کہ کہیں جو ہے یہ سونٹا وہ خود اپنے اوپر مارنے کے بدلے میں جو ہے کہیں پیچھے پلٹ کر کسی اور کو نہ مار دے, اگر میں کھڑا ہوں اس کے بازو تو کہیں مجھے نہ مار دے, کیونکہ اتنی زور سے آواز آتی چھوٹے کی. اصل میں وہ سونٹا نیچے سڑک پر مارتا تھا, تو اس کی آواز چاروں طرف گونج جاتی تھی. تو اب آپ بتائیے کہ قرآن کا اللہ بھی اصل میں ایسا ہے جیسا کہ وہ ہمیشہ سونٹا لیے گھوم رہا ہے. کیا مثال دی دی سچ والا جی آپ نے, بالکل ایسا ہی ہے وہ. نہیں آپ دیکھیے کہ عذاب کی بات قرآن تقریباً ہر پیج پہ کرتا ہے. ابھی ہم نے اس سے پہلے والی جو آیتوں کا جو ہے مطالعہ کیا, اس میں یہ کہا گیا نا, کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ جو کوئی بچا لیا گیا دوزخ کی آگ سے. کیا مطلب بھائی, کیوں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ کی آگ ہر طرف جو ہے پھیلی ہوئی ہے. آپ کو سب سے پہلے دوزخ کی آگ سے ڈرانا ہے, دھمکانا ہے. تو آپ جب دوزخ کی آگ سے ڈرو گے تو خود بخود جو ہے آپ قرآن کی اللہ کی بات کو مان لو گے, اور جب مان لو گے تو آپ خود بخود جنت میں چلے جاؤ گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کو ڈراوے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ جب تک ڈریں گے نہیں اسلام کو مانیں گے نہیں. تو اس لیے اسلام میں جو ہے اصل جو چیز ہے وہ دہشت پیدا کرنا ہے, ڈراوا دھمکاوا. جب تک لوگ اسلام کے اس دھمکاوے سے دھمکیں گے نہیں وہ اسلام کو نہیں مان سکتے. کیونکہ دیکھیں اسلام کے پاس لاجک کوئی نہیں ہے, اسلام کے پاس کوئی ایسی اٹریکشن نہیں ہے کہ جو ہے جس کو دکھا کر وہ لوگوں کو جو ہے اپنی طرف متوجہ کر سکے. قرآن جہاں جہاں بھی بات کر رہا ہے اس میں کسی لاجک کا کوئی پہلو نہیں ہے, ہر جگہ وہ دھمکاوے اور ڈراوے کی بات کر رہا ہے. اور یہاں پر بھی اب وہ جو ہے لوگ جو مومن ہیں ان کی خصوصیت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے سوتے ہر صورت میں وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اور وہ اس بات پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کو آخر کیسے بنایا گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری تخلیق یعنی بے وجہ نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ہے. تو وہ فوری بول اٹھتے ہیں کہ بس اے ہمارے رب تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے. اب وہ سونٹا لے کے گھومنے والا جو بونال ہے اس سے اگر جی بولیے. سما, یہ زمین آسمان, ان کی کریشن, ان کا مقصد
یہ ساری چیزوں کے ڈسکشن سے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کا کیا تک ہے؟ ایگزیکٹلی میں بھی اصل میں یہی میرا سوال ہے کہ جتنی باتیں اوپر والی آیت میں اور پھر خود اس آیت میں آئی ہیں، ان باتوں کا یعنی یہ برملا یہ کہہ اٹھنا کہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے کا، یہ کہنے کا کیا تک ہے؟ اس سے کیا کنیکشن ہے؟ کچھ بھی نہیں. ٹوٹلی illogical بات، ہائیلی illogical بات یہ کہنا کہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے. کیوں بچا لے بھائی؟ جو دوزخ کی آگ کا جو ہے یہاں ذکر آیا کیوں؟ اب آپ سوچئے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایمانیات میں یا اسلام میں سوچنے کا پہلو ہوتا کہاں؟ وہاں پر تو جو لکھ دیا گیا، وہاں پر تو جو کہہ دیا گیا، وہاں پر جو ہے اس کے جواب میں سمعنا و اطعنا کا تصور پایا جاتا ہے نا. سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اس کی اطاعت کی. اس میں جو ہے آمنا و صدقنا والی بات آتی ہے. یہاں پر غور و فکر کا کوئی پہلو، کوئی جو ہے یہاں کچھ دور تک احتمال بھی نہیں پایا جاتا. یہاں صرف اس طرح کی بے ڈھنگی باتیں ہوتی ہیں. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی، جو کھڑے بیٹھے تتھا سوئے پرتیک استھتی میں اللہ کی یاد کرتے تتھا آکاشوں اور دھرتی کی رچنا میں وچار کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہے ہمارے پالنہار، تو نے یہ سب ویرتھ نہیں رچا ہے، ہمیں اگنی کے دنڈ سے بچا لے. یعنی آپ ذرا غور کیجئے کہ کسی گھر کا سربراہ، اگر وہ سربراہ اس گھر کا دادا ہے یا نانا ہے یا باپ ہے یا بڑا بھائی، کوئی بھی سمجھ لو. اب یہ لوگ جو ہے مان لو اگر بڑا بھائی ہے، اس کے چھوٹے 3-4 بھائی یا بہنیں ہیں اور دوسرے لوگ رہتے ہیں، یا پھر اگر باپ ہے اور باپ اگر اس گھر کا سربراہ ہے، اس کا جو ہے لیڈر ہے، اور اس کے انڈر میں جو ہے بہت سے جو ہے اس کے ممبرز آف دی فیملی رہتے ہیں، یا گھر کا دادا سمجھ لو. بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں، ایک بزرگ شخصیت کے طور پر اس گھر کا دادا ہوتا ہے جو بڑا سمجھدار، اور جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ ان کا چہرہ بشرے سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بڑا سمجھدار اور بڑا حلیم الطبع، بڑی جو ہے اس میں حلم اور بردباری ہے. تو اس گھر کا جو دادا ہے، اس کے بیٹے بیٹیاں، اس کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، جتنے بھی لوگ ہیں 12 15 17 لوگ، تو یہ اس دادا کے انڈر میں رہتے ہیں. آپ ذرا تھوڑا سا امیجن کریں کہ وہ دادا ہر موقع پر یعنی ڈراوے دھمکاوے کا جو ہے مطلب اگر اصول اپنائے تو کیا اس کے انڈر میں رہنے والے اس دادا کی کوئی عزت، کوئی احترام کر پائیں گے؟ ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ کہے کہ میں تم کو گھر سے نکال دوں گا، میں تم کو لے آ کر جو ہے وہ میرے گھر، اپنے گھر کے جو پچھواڑے میں جو گڑا ہے اس میں ڈال دوں گا. یہ کیا بات ہے یار؟ یہ کیا انداز ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں کو پوری دنیا میں صرف سبسٹیٹیوٹ ملنے تک برداشت کیا جاتا بس. ایگزیکٹلی. ہاں یہ بہت اچھی بات ہے. یعنی جو ہے مطلب اگر مان لو کہ اس گھر کے جو دوسرے افراد ہیں وہ اس دادا کو صرف اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ان کے پاس کوئی اور جو ہے راستہ نہیں ہے، لیکن جو ہی ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہو جائے تو وہ اس دادا کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ ایک مشکل کیا ہے. ایسے موقع پر کچھ مومن آئیں گے اور یہ کہیں گے، اس سے پہلے بھی ہمارے پاس کچھ مومن آئے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی دیکھیں، میں نے ان کے اپنے مطابق، ان کے اپنے انوسار یہ کہ ان کے نزدیک اسلام اس لیے حق ہے کیونکہ اس میں اس کی سزائیں سب سے زیادہ خطرناک ہیں. آپ کہہ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کا کہنا یہ تھا کیونکہ اسلام میں سب سے زیادہ سخت سزائیں ہیں، اس وجہ سے اسلام سچا ہے. بھی یہی کہتے نا. جی ہاں. اسلام جو ہے اسلام اس لیے جو ہے سچا ہے کیونکہ اس میں سزائیں جو ہے سب سے زیادہ کڑی ہیں. کسی مذہب میں نہیں ہے ایسی سزا، کسی مذہب میں ایسی سزا نہیں ہے، اس لیے اسلام سچا ہے. اب کیا کریں یار؟ جو ہے اب آپ سر پر اپنی دیوار، اپنے سر کو دیوار پر مار لیں، کیا کریں؟ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی عقل سمجھ بوجھ اتنی گئی گزری ہو جاتی ہے کہ وہ اس کیفیت. اچھا آپ کو یاد ہے وہ ہمارے ایک اور یہ جو ہے اپنے حسین بھائی بھی آتے ہیں نیو یارک سے، یا جو ہے یو ایس سے اکثر آتے ہیں. وہ ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ صرف قرآن ہی نے یہ کہا ہے کہ
یہ میں ہوں جو یہ اس کا رب، میں ہوں اس کا بنانے والا، کائنات کا بنانے والا، اس لیے مجھے رائٹ ہے کہ جو ہے میں جیسے چاہوں یعنی اپنی مخلوق کے ساتھ فیصلہ کروں، جیسے چاہوں ان کے ساتھ رویہ اپناؤں. ان کا اپنا یہ کہنا، بار بار وہ یہی کہتے ہیں. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں حسین بھائی کہ جو جس علاقے کا جو سب سے بڑا غنڈہ ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے اس لیے اب باقی دوسرے لوگ نہ تو غنڈہ ہیں نہ تو غنڈے ہیں اور نہ جو ہے وہ بڑے ہیں، بہرحال یہ ہے کہ وہ سادہ سیدھی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے مجبوراً جو ہے اس غنڈے کو وہ برداشت کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. تو وہ اس بات پر فخر کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر آپ اللہ کو غنڈہ بھی کہیں تو اس میں کیا غلط بات ہے. یہ آپ کے پاس جو ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ غنڈہ ہے تو ٹھیک ہے غنڈہ ہے، لیکن آپ کو ماننا ہے آپ کے پاس اللہ کے سوا کوئی دوسرا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے نا بھائی. اگر آپ کے پاس اللہ کے سوا کوئی دوسرا سبسٹیٹیوٹ ہے تو چلو ٹھیک ہے ہم اس کو مانیں گے، لیکن آپ کے پاس نہیں ہے. تو اللہ اگر غنڈہ بھی ہے تو اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا غلط بات ہے، کیا برائی ہے. ٹھیک ہے اللہ غنڈہ ہے تو غنڈہ صحیح. اور اگر سچ والا جی ایسا جی جیسا اس پہ لکھا ہے ایسا ایز اٹ از مان بھی لیا جائے کہ یہ سما یہ زمین سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے، جی تو یہ بنائی ہوئی رہنے سے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سب انسانوں نے میرا نام لینا چاہیے، ایسا کیوں مانتا اللہ تعالیٰ؟ اصل میں وہی تو ہے نا، یہ عربی سردار ہے نا بھی اصل میں. دیکھیں قرآن کے جو ہے قرآن کی آیتوں کو اس کے جو ہے جو قرآن کا جو کنٹینٹ ہے اس پر آپ اگر غور کرتے ہیں جس اینگل سے بھی تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ قرآن کا جو اللہ یعنی جسے قرآن اللہ کہہ رہا ہے وہ اصل میں عربی سردار سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک عربی سردار ہے جو نک چڑھا ہے، جو کیا ہے سرپھرا ہے، ایک سرپھرا عربی سردار جو نک چڑھا بھی ہے، جو غسیلا بھی ہے، بار بار بات پہ اس کو غصہ آ جاتا ہے. اس کے ساتھ ذرا مان لو جو ہے اس کے جو جی حضوری کرنے والے جو چاپلوس ہیں، اگر اس سے ذرا ہٹ کے اس سے جو ہے نظریں چرا کے اگر وہ کسی اور کے بارے میں کچھ یہ کہیں ارے یار جو ہے وہ ہمارے پڑوس میں جو آدمی ہے وہ بڑا اچھا ہے، تو اب اگر مان لو یہ بات یہ عربی سردار کے کان تک پہنچ جائے تو عربی سردار آگ بگولا ہو جائے گا. اچھا میرے جیتے جی میرے ہوتے ہوئے تو کسی اور کی تعریف کر رہا، پکڑو جی اس کو پکڑو، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈالو، اس کے پیروں میں جو ہے وہ ڈال کے کھینچ کے لے آ کے جو ہے اس کو دوزخ کی آگ میں پھینکو. اب اس کے جو چاپلوز ہیں وہ پکڑ کے لے آ کے اس کو یہی کرتے ہیں. صرف یہ کہنا بھئی دیکھیں اگر شرک بھی جسے کہا گیا کل ملا کر اسلام میں جس عمل کو شرک کہا گیا وہ اگر آپ غور کریں تو وہ عقل ہے کیا. ایک انسان اس انسان کی کیا حیثیت ہے، وہ مان لو کسی اور اچھا کسی اور کی بات تو آپ اسلام کے ماننے والے کہہ رہے ہیں نا بھی، لیکن یہ لوگ اسلام کے بھی وجود سے پہلے سے ان کی اپنی کچھ سوچ ہے، ان کا اپنا ایک انداز عبادت ہے یا جو بھی اس کو پرستش یا پوجا کہنے، ان کا اپنا ایک یعنی انداز ہے کہ وہ اپنے خدا یا اپنی جو بھی جس ذات کی طرف ان کا ذہن لے جانا ہے اس کی ایک مورت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں، کنسنٹریشن کے لیے، ترکیز کے لیے وہ کوئی مورت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ وہ ان کا دماغ ان کا دھیان ادھر ادھر بٹے نہ، بٹنے سے بچنے کے لیے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ رکھتے ہیں. اب یہ اس عمل کو یہ توحید پرست یہ جو ہوتا ہے نا یہ توحید پرست جو معاشرہ یہ بڑا جو ہے بڑا یعنی یوں سمجھیے کہ خونخوار ہوتا ہے. یہ کسی اور کی بات کو نہ سننا گوارا کرتا ہے نہ اس پر غور کرنا گوارا کرتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا یہ لوگ مشرک ہیں، اچھا کیا کر رہے ہیں وہ لوگ، وہ اللہ کی جگہ کسی اور کو جو ہے کسی اور کی طرف اپنا دھیان رکھ رہے ہیں. ارے بھائی کسی اور کی طرف دھیان نہیں رکھ رہے ہیں، سامنے صرف جو ہے جو مورت رکھ رہے ہیں ان کا اپنا یہ سمجھنا ہے. بھلے ان کا یہ سمجھنا صحیح ہے غلط ہے یہ ایک الگ بحث ہے، مگر ان کی سوچ کے مطابق یہ عمل ان کو جو ہے صحیح لگتا ہے. ٹھیک ہے اس پر آپ بحث کر سکتے ہیں کہ یہ عمل صحیح ہے غلط، مگر سیدھا یہ فیصلہ جڑ دینا ان کے بارے میں یہ ججمنٹ دے دینا کہ یہ لوگ مشرک ہیں اور مشرک جو ہے وہ کیا ہیں، وہ زمین پر بھی جو ہے ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے اور مرنے کے بعد اللہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے آگ کے یہ جہنم کی آگ میں جلائے گا. یہ مودودی صاحب کی فٹ نوٹ
देखिए सच वाला जी प्लीज। अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ मौदूदी साहब ये कह रहे हैं, यानी इन निशानियों से हर शख्स बआसानी हकीकत तक पहुंच सकता है, बशर्ते कि वो खुदा से गाफिल न हो और आसार कायनात को जानवरों की तरह न देखे, बल्कि गौर व फिक्र के साथ मुशाहिदा करे। अच्छा, पहली बात तो मौदूदी साहब ये जो है ये कहाँ से लाए कायनात? भी कुरान वाले को, कुरान के लिखने वाले को कायनात का क्या पता है बेचारे को यार, कुएं के लफ्ज अंदर रहने कायनात वाला। है ही नहीं कहीं में भी। पूरे कुरान में देखें, अरबी जो है मतलब आज जो मॉडर्न अरबी है उसमें ये लफ्ज आता है कायनात के लिए मुस्तकिल इस माना में, अल कौन। अल कौन का मतलब है कायनात, यूनिवर्स जिसे कहते हैं। तो भाई ये कायनात का लफ्ज कुरान में नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो है वो कायनात के बारे में? अरे कायनात है कहाँ भी कुरान में? कुरान में तो समावात है, और समावात का एग्जैक्ट माना क्या है खुद कुरान के लिखने वाले को नहीं पता। और ठीक है? आलमीन का क्या मतलब होगा सच वाला जी? आलमीन भी अगर देखें, आलम कहते हैं दुनिया, रब्बुल आलमीन। आलमीन कहेंगे कि एक से ज्यादा दुनियाओं के रहने वाले या एक से ज्यादा दुनियाएं, आप ये कह सकते हैं। एक से तो ज्यादा दुनिया के जहान। जैसी और दुनियाएं और जहान होने की बात कर रहा ना कुरान फिर? नहीं, अब देखें असल में बात वो नहीं है। यहाँ रब्बुल आलमीन का मतलब असल में क्या है? आलम और आलमीन के माना यहाँ पर क्या है कि एक है दरिंदों की दुनिया, एक है परिंदों की दुनिया, एक है चरिंदों की दुनिया, एक है कीड़े मकोड़ों की दुनिया, एक है रेंगने वाले जानवरों की दुनिया, एक पानी के अंदर बसने वाले जो है जीव जंतु होते हैं उनकी दुनिया, एक वो है जिन्हें हम इंसान कहते हैं। और हो सकता है कुछ और भी इस तरह की जो है मतलब मखलूक ज़मीन पर हो जो हमारी अभी जो है हमारे मुशाहिदे में ना आई हो। ये असल में मुख्तलिफ दुनियाएं हैं, आप समझ रहे हैं? ये मुख्तलिफ दुनियाएं हैं। यानी यहाँ पर भी आलमीन कहने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो जो कायनात आज के ज़माने में इंसान जो कायनात के माना में ले रहा है, ना, ये कायनात का माना नहीं है, मुख्तलिफ नहीं, लेकिन दुनियाएं हैं। दुनिया के अलावा कहीं और जिंदगी है इसका कोई कॉन्फर्मेशन आज तक भी नहीं हुआ ना साइंस के एतबार से भी, तो नहीं, किसी और ठीक है, दुनिया के। हाँ हाँ ये बात भी आपकी सही है। यानी ये कंफर्मेशन भी नहीं हुआ, और फिर ये कहना कि आलमीन के माना पूरी कायनात का नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो पूरी कायनात का तसव्वुर कुरान के अंदर कहीं भी नहीं पाया जाता, कहीं भी नहीं, ठीक है। और फिर दूसरी बात, ये आलमीन के माना खुद जो है बता रहे हैं कि रब के साथ जब ये लफ्ज जुड़ जाता है तो उसका ताल्लुक इस जमीन की जितनी भी जो है वो बूदोबाश से है, उससे हो जाता है। जैसा पानी है, सब्जा है, और फिर जो है हवा है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये सारी चीजें एक दूसरे के लिए जो है जरूरत की चीजें हैं ना भाई। यानी इन चीजों की, पानी, सब्जा और जो है हवा, ऑक्सीजन, इनकी जरूरत जितनी हम इंसानों को है, उसी तरह से हमारे साथ जो रहने बसने वाले जो जीव जंतु हैं जमीन पर, उनको भी इन चीजों की उतनी ही जरूरत है। पानी हवा के बगैर न हम जी सकते हैं और न ये दूसरे जीव जंतु जी सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो आलमीन हैं, मुख्तलिफ जो जहाने हैं, मुख्तलिफ जो दुनियाएं हैं, उनका पालने वाला, ये तसव्वुर असल में कुरान का है। जाहिर बात है एक कुएं के अंदर रहने वाला भी ये तसव्वुर उसकी अपनी सोच में अंदर आ सकता था, उसने ये पेश किया। मौजूदा ज़माने की जितने भी साइंटिफिक जो है जो मालूमात हैं, कुरान का उससे दूर का भी कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुरान इन बातों से बिल्कुल नावाकिफ है, और जाहिर बात है नावाकिफ ही रहेगा ना भी। कुएं के अंदर रहने वाला एक 7वीं सदी ईस्वी का जो है जो बदू, जिसको उसके अलावा का कुछ पता ही नहीं है, वो और इससे ज्यादा क्या कह सकता था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो फुटनोट नंबर 2 भी ले लीजिए सच वाला जी। अच्छा ठीक है, ये फुटनोट नंबर 2 में ये कह रहे हैं, जब वो निज़ाम कायनात का बगौर मुशाहिदा करते हैं, यानी वो लोग जिनका भी जिक्र हुआ है ना, वो लोग जब निज़ाम कायनात का बगौर मुशाहिदा करते हैं तो ये हकीकत उन पर खुल जाती है कि ये सरासर एक हकीमाना निज़ाम है, और ये बात सरासर हिकमत के ख़िलाफ़ है कि जिस मखलूक में अल्लाह ने अखलाक़ी हिस्स पैदा की हो, जिसे तसर्रुफ़ के इख्तियारात दिए हों, जिसे अक़्ल व तमीज़ अता की हो, उससे उसकी हयात दुनिया के आमाल पर बास पुर्स न हो
اور اسے نیکی پر جزا اور بدی پر سزا نہ دی جائے. اس طرح نظام کائنات پر غور و فکر کرنے سے انہیں آخرت کا یقین حاصل ہوتا ہے اور وہ خدا کی سزا سے پناہ مانگنے لگتے ہیں. اچھا، آخرت کی سزا کا یعنی آخرت کی جو ہے کہ ہونے کا اگر یقین ہو جائے تو وہ سزا وہ جو ہے وہ سزا اور جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے کیوں پناہ مانگ رہے ہیں بھائی؟ اگر یہ واقعی غور و فکر کرنے والے ہیں، اگر یہ سچے لوگ ہیں، اگر یہ ان کے دلوں میں ایمان ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ جو ہے اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز. یہ ہونا چاہیے نا. آگ سے بچا کیوں یہاں آگ کی بات کیوں آ رہی ہے بھائی؟ اور یہ عجیب جہنم معاملہ میں ہے. اتنا فیول ویسٹ کیوں کر رہے؟ لیکن اتنا ہمیشہ دہکتی رہے گی ہمیشہ وہاں. دہکتی رہے گی. اتنا فیول کہ بس. اچھا، اس میں بھی جو ہے وہ جو ہے قرآن کیا بیان کرتا ہے اور بار بار جو ہے اس بات کو پیش کرتا ہے. جہنم جو ہے جو آگ، جہنم کی آگ جو تیار کی گئی ہے، اس کا ایندھن کیا ہے؟ یہ کفار ہیں اور ان کے معبود، یعنی یہ جو پتھر کی مورتیاں، یہ مشرکین جو پتھر کی مورتیوں کو جو پوجتے ہیں، تو اس کا جو ایندھن کیا ہوگا؟ یہ مشرکین بھی ہیں اور مشرکین جن مورتیوں کو پوجتے ہیں وہ پتھر حجارہ، یعنی وہ کہا گیا ہے کہ مطلب یعنی کیا ہے وہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. یعنی وہ لوگ جو ہے شرک کرتے ہیں اور پھر جن کو وہ شریک کرتے ہیں، گویا کہ ان کی جو مورتیاں ہیں پتھروں کی. دیکھیں قرآن کی نظر میں وہ مورتیاں پتھر کی تھی نا، پتھر، اس کے علاوہ کچھ اور جانتا نہیں تھا بیچارہ. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ جو جہنم کی آگ کا ایندھن کیا ہوگا؟ پتھر اور لوگ جو اس کو پوجنے والے ہیں، وہ اس کا ایندھن ہوگا. اور یہ کس کے؟ اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے ایسی آگ جو ہے تیار کی گئی ہے. کیا انداز ہے یار! یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کی آئیڈیالوجی کو نہ ماننے والا یا اس کا انکار کرنے والا کافر ہو گیا، اور اس کے لیے اتنی دردناک سزاؤں کا جو ہے آپ بار بار ذکر کر رہے ہو. ہاں اچھا، اب اس کے بعد والی آیت 192، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اور اے ہمارے رب، یعنی وہ پھر جو ہے وہ اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں. یعنی یہ جو اس سے پہلے والی آیت میں جو بات کہی گئی ہے نا، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، اسی کی کنٹینیویشن میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب، بے شک جس کسی کو تو نے اس آگ میں داخل کیا، اس آگ میں ڈالا، وہ دراصل رسوا ہو گیا. جی، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت و رسوائی میں ڈال دیا. جی، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. یعنی یہ ظالم کا کیا مطلب؟ کافر. ایسے کافروں کو مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. اللہ میاں پکڑیں گے ان کو، کیا کریں گے؟ آگ میں ڈالیں گے. اور جس کسی کو آگ میں ڈالا گیا دراصل وہ رسوا ہو گیا، وہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی اس کو یعنی اس کے لیے جو ہے واقعی رسوائی ہے. اب یہ بات ہے، قرآن اس کو بار بار بیان کر رہا ہے. جی، ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ہمارے پالنہار، تو نے جسے نرک میں جھونک دیا اسے اپمانت کر دیا، اور اتیاچاریوں کا کوئی سہایک نہ ہوگا. اتیاچاری کون ہے؟ جو اللہ کو نہ مانے، جو اور ان کا اللہ کوئی کو مددگار نہیں ہوگا. اور اس کا جو اللہ کو نہ مانے، جو اللہ کی کتاب کو نہ مانے، وہ اتیاچاری ہے، اور اتیاچاریوں کا کوئی کیا نہیں ہوگا؟ سہایک نہ ہوگا، سہایک مددگار نہیں نہ ہے، ہوگا. کوئی مددگار نہیں ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 193، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا
جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے رب کو، اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرمائیو، جو برائیاں ہم سے ہوئی ہیں انہیں دور کر دیجو، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کریو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھوجپوری فلم کا ہیرو کوئی بیچ میں آ گیا دیکھا۔ اچھا آپ دیکھیے، یعنی یہ کہنا کہ ہم نے سنا ایک ایسے شخص کو جو ندا دے رہا ہے، جو آواز دے رہا ہے، ایک ایسا منادی جو ہے، منادی کہتے ہیں آواز دینے والے کو، اور وہ آواز کیا دے رہا ہے؟ ایمان کی۔ اچھا ایمان کیا ہے؟ کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ تو ہم نے کیا کیا؟ اس ایمان والے کی آواز پر لبیک کہا اور ہم نے اس پر ایمان لایا۔ اچھا کون ہے بھی ہمارے پاس؟ کون آیا تھا؟ کون آیا تھا ایسا کوئی شخص آیا تھا جو ایمان کی منادی دے رہا تھا؟ کون آیا تھا؟ یہ عجیب بات ہے نا بھئی، ان باتوں کا، اس طرح کی آیتوں سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ہمارے پاس تو ایسا کوئی آیا نہیں۔ یہ آیتیں ہم پر کیوں تھوپی جا رہی ہیں، ہے نا؟ صحیح۔ تو اور پھر یہ کہنا کہ جو ہے اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے۔ اچھا کس بات سے بخش دے بھائی؟ ہم نے کیا کیا؟ وہ جو لیٹتے اٹھتے کسی نے نام نہیں لیا تو اس نے بولنا ہے ہم کو بخش دے، بخش دے، بخش دے سر۔ یعنی اچھا اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، یہ جو مومن ہیں وہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ وہ اپنے کنویں کے اندر سے اوپر آسمان کو دیکھ رہا، ہاں اتنا بڑا آسمان ہے، ارے یار ایک سورج بھی ہے اس میں، ہاں ٹھیک ہے، سورج صبح نکلتا ہے اور رات میں جو ہے ڈوبتا ہے، ڈوبتے وقت ہم کو نماز پڑھنا ہے، نکلتے وقت بھی نماز پڑھنا ہے، جب سورج بیچ میں ہوگا اس وقت بھی نماز پڑھنا ہے، وہ یا کہ اللہ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے وہ جو یعنی بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی جو ہے اللہ 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 کہتے رہنا ہے، اس کے بعد جب لیٹے ہوئے ہیں اپنی کروٹوں پر اس وقت بھی اللہ اللہ کہتے رہنا۔ اس کا مطلب یہ کوئی واقعی زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر ہوا، اس کو کہتے ہیں؟ ایسی ہوتی ہے غور و فکر؟ ارے بھائی اس میں قرآن نے کہاں پر کسی رصدگاہ کا ذکر کیا ہے بتا؟ رصدگاہ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ پلانیٹری کہتے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ پوری یونیورس کی جو ہے جو موومنٹ ہوتی ہے اس پر جو ہے لوگ، جو سائنٹسٹ، جو نظر ان کی ہوتی ہے، مطلب سیاروں کی، ستاروں کی جو ہے وہ گردش یا پھر جو ہے ان کی حرکتوں پر ان کی نظریں ہوتی ہیں۔ کیا قرآن نے ایسا کوئی ذکر کیا ہے؟ ارے بھائی قرآن کو کیا تاروں اور سیاروں کا کوئی پتہ تھا؟ ہاں قرآن تو جو ہے سورج کو بھی جی ہمارے علاقے کے مسلم لوگ اور لڑکے، ہمارے اسکول کے سبھی جو مسلم بچے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہندو لوگ مر جانے کے بعد اس لیے جلاتے کیوں، تو اگر وہ بچ گئے، جلے نہیں ہاں تو پھر ان کو تو وہاں کیسا جلانے والے ہیں، تو اس لیے وہ یہیں ڈر کے جلا کے سب قصہ ختم کر دیتے کہ بھئی کچھ بچنا ہی نہیں۔ وہ اللہ میاں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جو ہے وہ یہیں پر، تاکہ اللہ میاں کو جو ہے ان کی ہڈیاں، ان کا گوشت پوشت جو ہے ان کے ہاتھ نہ لگائے، اور اس لیے چونکہ اللہ میاں کے خلاف ہے نا وہ، ہاں یہاں پر جلا کے خاک کر دیتے، راکھ میں سے بھی کھڑا کیا جائے گا اس کو۔ ہاں اللہ میاں کو جو ہے، اللہ میاں اچھا قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جو ہے اگر کسی کو جلا دیا جائے تو ان کی ہڈیوں کی، ان کی راکھ میں سے بھی قرآن کو نہیں مانا، کیونکہ قرآن جو ہے یہ جلانے کے تصور کو نہیں جانتا تھا۔ اور پھر یہ جلانا جو ہندو جس کمیونٹی میں یہ تصور پایا جاتا ہے، قرآن اس تصور سے ناواقف ہے، قرآن ہندوؤں کو نہیں جانتا۔ قرآن اپنے علاقے کے جو 2-3 جو کمیونٹیز ہیں، ایک تو اس میں یہود ہیں، ایک نصارہ جسے عیسائی کہتے ہیں، یہودیوں اور جو ہے کرسچین، جوز ہے، کرسچین ہے، اور جو ہے جن کو ہم مجوسی کہتے ہیں، سابی یا پھر مجوسی جو بھی کہہ لیں آپ، تو صرف ان کو ہی جانتا ہے، کیونکہ قرآن اپنے کنویں کے اندر سے اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھ نہیں سکتا نا، کنویں کے آس پاس یہی لوگ رہتے تھے، اور اس وجہ سے قرآن انہی کا ذکر کیا ہے۔ قرآن نہ تو ہندوؤں کو جانتا ہے، نہ تو بدھسٹوں کو جانتا ہے، اور نہ اپنے علاقے کے، اپنے اس کنویں کے دوسرے اور دور دراز میں جو لوگ رہتے ہیں، جو قومیں ہیں، جو ان کی جو ہے تہذیبیں ہیں، جو سویلائزیشنز ہیں، قرآن کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ اب جن باتوں کا پتہ نہیں ہے، قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا، بات ختم ہو گئی، اتنا ہی ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں
آیت نمبر 194 میں یہ بات کہی جا رہی ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے بھائی؟ اگر ہم یہ نہ کہیں تو اللہ میاں اپنے وعدے کے خلاف ہوگا، اگر ہم یہ نہ کریں تو اللہ ہمیں جو ہے رسوا کرے گا، اگر ہم یہ نہ کہیں تو جو وعدہ رسولوں کے ذریعے سے اللہ میاں نے کیا ہے وہ وعدہ پورا نہیں کرے گا، یہ عجیب سی بات ہے نا۔ یعنی یہ بات بالکل ایسی ہے کہ ایک بچہ یعنی اپنے باپ کو اس وقت یہ بات یاد دلا رہا ہے کہ ابو آپ مارکیٹ جا رہے ہیں نا تو میرے لیے ایک ٹافی بھی ضرور لے کے آنا، اور وہ لائی لپا بھی لے کے آنا جو پچھلی بار آپ نے کہا تھا کہ وہ لائی لپا بھی مجھے دیں گے تو وہ بھی آپ ضرور لے کے آنا، ایک ٹافی بھی لانا، ایک لائی لپا بھی لانا۔ بچہ جو ہے یہ بات باپ سے کرے تو ابو جو ہے ہاں ٹھیک ہے اوکے۔ اسی طرح کی باتیں ہیں، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، یعنی یہ جو ہے اللہ کے ماننے والے اللہ میاں کو یاد دلا رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، یعنی تو نے جو ہے جو اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہمیں وعدہ کیا ہے وہ وعدہ کو تو پورا کرنا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو جو ہے وعدے کے خلاف نہیں ہے۔ تو ابو آپ جو ہے آپ سچ مچ جو ہے وہ میرے لیے لائیں گے نا ابو؟ تو ابو جو ہے منڈی ہلا کے جاتے ہیں، ہاں میں لے کے آؤں گا۔ ایگزیکٹلی وہی انداز، وہی الفاظ جو ہے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی، ہے ہمارے پالنہار، ہمیں تو نے رسولوں دوارا جو وچن دیا ہے ہمیں وہ پردان کر، تتھا پرلے کے دن ہمیں اپمانت نہ کر۔ واستو میں تو وچن ویرودھی نہیں ہے۔ یہ مر جانے کے بعد مان سمان اور اپمان کا کیا تعلق ہے سچ والا جی؟ کوئی مر گیا تو یہ اپمان اور عزت اور بے عزتی زندگی اور لوگوں سے جڑی ہوئی ہے۔ جی، آخرت میں اپمانت جو نہ ہے کر۔ آخرت میں اپمانت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں دوسروں کو ایسا یہ بات جو ہے جیسے ایک فلم کے جو ہے ایک مووی ایک یعنی مطلب سینما گھر میں جو سینما چلائی جاتی ہے تو مووی، تو اسکرین پر جو ہے اب جو لوگ بیٹھے ہیں سامنے سینما گھر میں، وہ اسکرین پر کچھ لوگ جو ہے کامیاب ہو رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہاں پر وہ کچھ چیزیں ٹافی جو ہے چاکلیٹ دیے جا رہے ہیں۔ جو لوگ جو ہے جن کو جو فیل ہو گئے ان کو جو ہے یہاں سے لکڑی سے ڈنڈا مار چل یہاں سے نکل کے بھگایا جا رہا ہے۔ تو اب جو سینما ہال میں بیٹھ کے دیکھنے والے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ رسوا ہو گئے اور یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ ایگزیکٹلی وہی انداز ہے۔ قیامت کے دن رسوائی کا کیا مطلب؟ اچھا آپ دیکھیے اس سورت کی آخری آیت ہے، آخری آیتوں میں نہیں اور بھی کئی آیتیں ہیں۔ اچھا ایک آیت ذرا لمبی ہے جس میں کہا گیا ہے، آیت نمبر 195، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا في سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ اچھا اب یہ ساری باتیں ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے پالنہار کہہ کر جو ہے یہ مومنین جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے وہ جو دعائیں کر رہے تھے نا ربنا ربنا کہتے ہوئے، اب وہ ساری دعاؤں کا جواب یہاں پر جو ہے اب ان کا رب ان کو جو ہے یہ وہ ان کے جواب میں کہہ رہا ہے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں اپنے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے،
اللہ کے ہاں اور بہترین جزا ہے اللہ ہی کے پاس. دیکھیں اس میں بھی جب اللہ میاں جواب بھی دے رہے ہیں تو اس میں بھی خاص بات یہ آ رہی کہ جو ہے جو نکالے گئے اپنے گھروں سے. کون نکالے گئے اور ستائے گئے؟ کس کو ستایا گیا؟ اب یہاں اگر جو ہے یہ بات وہ مکہ سے جو ہے اگر جوڑی وہ ڈالتی ہے، ہجرت کی بات کر رہے ہوں گے نا؟ جی ہجرت کی بات، یعنی اگر اس سے جوڑا جائے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ ستائے گئے، یہ نکالے گئے، اس کا اصل ریزن کیا ہے؟ یعنی یہ جو چران، جس چران کو آج ہم اسلام کہتے ہیں، یا جو ہے جس شخص نے اس چران کو اٹھایا اور پھیلایا، اگر یہ شخص نہ ہوتا، اگر یہ اس کی یہ چران نہ ہوتی وہاں پر، تو کیا وہ ان کو نکالا جاتا ان کے گھروں سے؟ کیا وہ ستائے جاتے؟ نہیں نا. جس طرح سے اور دوسرے لوگ اس جگہ رہ رہے تھے جسے آج ہم مکہ کہتے ہیں، تو یہ لوگ بھی رہتے. یہ ان کے نکالے جانے کی بھی وجہ اصل میں یہ خود بنے، کوئی اور اس کا ریزن نہیں ہے، کوئی اور اس کا سبب، کوئی اور اس کا باعث نہیں بنا، بلکہ یہ خود اپنی حرکتوں کا جو ہے مطلب کی وجہ سے یہ اس طرح کی کیفیت سے دوچار ہوئے. دیکھیں اچھے بھلے ماحول میں اگر میں اٹھ کر ایک ایسی چران پھیلاؤں، لوگوں سے کہوں کہ تم سارے لوگ غلط ہو، میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے، تم سارے لوگ باطل ہو، ایک میں جو کہہ رہا ہوں یہ میری بات صحیح ہے، تو ایسی صورت میں لوگ کچھ دیر تک تو میری باتوں کو سن کر یا انسنا کر برداشت کرتے رہیں گے. لیکن جب میری اس طرح کی باتیں وہ میرے اپنے سماج میں ایک طرح کی دراڑیں پیدا کرنے والی بن جائیں، تو یقیناً جو ہے اب لوگوں کو یعنی مجھ جیسے شخص کے لیے یکجٹ ہو کر کچھ تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا. اس کے باوجود وہ اتنے روادار اور اتنے سمجھدار اور اتنے جو ہے برداشت کرنے والے ہیں کہ انہوں نے مجھے نہیں مارا. اگر وہ چاہتے تو مجھے ایک لمحے میں جو ہے مار ڈالتے، ہے نا. لیکن انہوں نے یہ مارنے کا طریقہ نہیں اپنایا، کیونکہ وہ مارنے مرنے پر نہیں، بلکہ جو ہے پہلی بات تو وہ ان کا یقین رواداری پر تھا. سیکولر جو ہے ان کی روایات تھیں. ان کی روایات کیا تھیں؟ سیکولر تھیں. تو اس طرح سے انہوں نے یہ کشمیری پنڈتوں پر بھی یہ صادقاتی آیت بالکل لاگو ہوتی، ان کو بھی گھروں سے نکالا گیا نا. ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان کو ستایا گیا، ہاں، اور پھر ان کو مارا گیا، اور سب سارے لوگ بے قصور تھے. مجھے یہ بتائیے کہ کشمیر کے پنڈت، ان کا قصور کیا تھا؟ کیا انہوں نے کسی کو نکالا تھا؟ کیا انہوں نے کسی کو ستایا تھا؟ کیا انہوں نے کسی کو گالی دی تھی؟ کیا انہوں نے کسی دوسروں کے جو ہے مذاہب کے خداؤں کو جو ہے برا کہا تھا؟ کہ کسی کو انہوں نے باطل یعنی گردانا تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ کیا قصور تھا؟ قرآن کی یہ اور اس جیسی کتنی آیتیں ہیں جن پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کے جو پنڈت، میں یہاں پر کسی کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں، تو کشمیر کے پنڈتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، خود قرآن کی جو آیتیں ہیں، خود قرآن کے بیانات کے مطابق قرآن ان کو یہ رائٹ دے رہا ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ جو کیے، کشمیری پنڈت کا بھی یہ فرض ہے کہ یہ ان کے ساتھ یہ کچھ کریں اکارڈنگ ٹو قرآن. یہ میرے مطابق نہیں، قرآن قرآن کا انصاف اس طرح کی بات ہے، قرآن کا انصاف ہے، قرآن کا انصاف. انہوں نے تم کو نکالا، اب تم بھی ان کو نکال سکتے. حالانکہ یہاں واقعی لٹرلی ان کو نکالا گیا، واقعی ان کو ستایا گیا، لیکن قرآن میں جو بات کہی گئی ہے پیغمبر یا نبی قرآن کے بارے میں، قرآن کا نبی اصل میں خود اپنے کرتوت، اپنے عمل، اپنے رویے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. اگر وہ چران لے کر نہ اٹھتا تو اس کو نہ تو نکالا جاتا اور نہ اس کو ستایا جاتا. ستانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ لوگ اس شخص کی اس طرح کی جو ہے چران والی باتوں سے بڑے بیزار آ گئے تھے، کیونکہ ان کے سماج میں دراڑیں پڑنے لگی تھی. اب ان کو سیریسلی اس طرح کی باتوں کو لینا تھا اور پھر جو ہے اس پر کوئی تو فیصلہ کرنا تھا. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. وہ لوگ اس شخص کو مارنا بھی نہیں چاہتے تھے، وہ کہتے یار تو چپ ہو جا، تو ہمارے سماج میں دراڑ نہ ڈال. لیکن یہ شخص مسلسل وہ دوسروں کے خداؤں کو باطل کہہ رہا ہے، ان کو گالی گلوچ دے رہا ہے، دوسروں کو غلط جو ہے ٹھہرا رہا ہے، اور اپنے آپ کو بالکل صحیح.
اور پھر وہاں اس کے سماج میں میاں اور بیوی کے بیچ میں دراڑ ڈالنا، باپ اور بیٹے کو جو ہے ایک دوسرے کا دشمن بنانا، بھائی کو بھائی کے خلاف کر دینا، یہ سارے کام یہ شخص کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مکہ والے جو ہے اس سماج کے نزدیک یہ شخص انتہائی مجرم تھا، مجرم۔ دیکھیں اچھے برے سماج میں دراڑ ڈالنا یہ سماجی لحاظ سے جرم ہے یا نہیں، یہ بتائیے۔ جرم ہے نا جی؟ کیا کہتے ہیں؟ ایک روادار جو ہے سماج میں جہاں سب لوگ مل جل کے رہ رہے ہوں، وہاں پر ایسی اس طرح کی باتیں کر کر اس سماج میں دراڑ ڈالنا یہ سماجی جرم ہے یا نہیں، یہ بتائیے جی عبدالحمید صاحب۔ بالکل بالکل جرم ہے، بلکہ یہ تو جی ہاں، لیکن اس اب کے یہ اس میں باوجود ہندی میں جو لکھا ہے انہوں نے سچ والا جی، یہ تو جی ایسے لگ رہا کسی الیکشن کا زمانہ چل رہا اور پولیٹیکل پارٹی کی بات چل رہی۔ دیکھو یہ کہتے ہیں تو ان کے پالن ہار نے ان کی پرارتھنا سن لی جی تتھا کہا کہ نسندے میں کسی کاریہ کرتا کے کاریہ کو ویرتھ نہیں کرتا، نر ہو اتھوا ناری ہو۔ تو جنہوں نے ہجرت پرستھان کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں ستائے گئے اور یدھ کیا تتھا مارے گئے، تو ہم اوشیہ ان کے دوشوں کو کشما کر دیں گے تتھا انہیں ایسے سورگ میں پرویش دیں گے جن میں نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کے پاس سے ان کا پرتیفل ہوگا اور اللہ ہی کے پاس اچھا پرتیفل ہے۔ اچھا پرتیفل ہے۔ کاریہ کرتا کا ویرتھ نہیں کرتا، کاریہ کرتا کہاں سے؟ کاریہ کرتا وہی ہے نا، اسلام ایک جو ہے کاریہ ہے نا بھئی، تو اس کے جو ہے جو ماننے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں، وہ کاریہ کرتا ہے، صحیح ہے۔ اور اچھا اس آیت میں نمبر ہم جنسی کا کیا ہے سچ والا جی؟ نر ہو یا ناری کا کیا یہ بولنے کا کیا تک ہے؟ اب وہ کہنا کہ جو ہے وہ چاہے انسان بول دیے مومن سب ہو آ یا گئے اس مومنہ، میں۔ ہاں انسان بول دیے سب آ گیا، لیکن اب یہاں وہ ایک غیر ضروری کی جو ہے ایک اضافت ہے، ایک اضافہ کیا گیا کہ نر ہو یا ناری ہو۔ اب وہ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناری کو کیا حقوق ہیں بھئی اسلام میں؟ کچھ بھی نہیں۔ یعنی ناری ہمیشہ یہ نر کے جو ہے کہ نیچے ہی رہے گی نا، اس کے ساتھ ہی چلے گی، اس کے لیے الگ سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اب اگر کسی عورت نے کچھ عمل کیا ہے تو اس کو کیا اس کا الگ سے کوئی بدلہ ہے؟ جنت میں عورت کے لیے کیا ہے؟ مومن عورت کے لیے جنت میں کیا ہے؟ مومن عورت کے لیے خود اس زمین پر، اس دنیا میں کیا ہے؟ کیا الگ سے کچھ ہے؟ اس کی پہچان اس کے شوہر کے ساتھ ہے، اس کی پہچان اس کے باپ کے ساتھ ہے، یعنی وہ کہیں بھی انڈیپینڈنٹلی نہ تو جا سکتی ہے نہ کچھ کر سکتی ہے، ہر موقع پر اس کا محرم اس کے ساتھ ہونا پڑتا ہے، یا تو شوہر ہو یا اس کا باپ ہو یا اس کا بھائی ہو یا بیٹا ہو۔ عورت کی اپنی آزادانہ شناخت کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا، کہاں ہے بتاؤ؟ اور یہ بھی کہ یہ اللہ کے پاس سے ان کا پرتیفل ہوگا اور اللہ کے پاس ہی اچھا پرتیفل ہے۔ تو یہ جو کمپنی دعویٰ کرتی کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں کرتا ہے، صرف ہم کرتے، دوسرے لوگوں کے جیسا ہم نہیں کرتے، تو یہ پرتیفل مطلب بہت سے لوگوں کے پاس ہے جس میں سے اللہ کا پرتیفل اچھا ہے۔ جی اچھا، یہاں آیت نمبر 196، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اب یہ بات جس سے خطاب کر کے کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگوں میں جو ہے جو یعنی دھوکے میں نہ ڈالے ان کافروں کی چلت پھرت، یعنی ان کا آنا جانا یا ان کی سرگرمیاں، جو کافر لوگ جو کچھ سرگرمیاں کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کر تمہارے منہ میں پانی نہ آئے، تم ان سے متاثر نہ ہونا۔ یہ تو کافروں کی سرگرمیاں ہیں، اگر مان لو ان کے پاس کچھ نعمت ہے، ان کے پاس جو ہے اگر گاڑیاں ہیں، ان کے پاس جو ہے ایروپلین ہیں، ان کے پاس اور کچھ اس طرح کی سواریاں ہیں، تو بھئی تمہارے پاس جو ہے اپنے نبی کی جو ہے جو پسندیدہ سواری ہے گدھا، اس سے تم گزارا کرو۔ تم کو نہ تو جو ہے کسی ٹرین میں بیٹھنا ہے، نہ کسی کار میں، نہ جو ہے پلین میں، اور نہ کسی راکٹ میں،
تمہارا ان چیزوں سے کوئی مطلب یہ سارے کام جو ہے کافروں کے ہیں. تمہارے لیے اپنا نبی کا گھوڑا جو ہے, اپنے نبی کا گدھا کافی ہے. کیا خیال ہے؟ اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں. تم جو ہے یہ ایروپلین دیکھ کر یعنی مطلب تمہاری آنکھیں چندھیا نہ جائیں, ٹھیک ہے, تمہاری آنکھیں خیرہ نہ ہو جائیں, بلکہ تمہارے پاس یہ جو گدھا ہے جس پر جو ہے میں خود جس پر ہمارا نبی سواری کرتا ہے, ہمارا رسول, تو تم بھی اس پر سواری کرو. تو مومن جو ہے یہ کافروں کے جو ہے ایروپلین یا ٹرین یا بھئی اس میں سے کسی کا بھی کوئی لینا دینا نہ اسلام سے ہے اور نہ مسلمانوں سے ہے نا. کار ہے یا پھر جو ہے وہ ایروپلین ہے یا ٹرین ہے یا جو بھی جتنی بھی جو ہے آج تیز رفتار جو سواریاں ہیں ان کا تعلق کیا مسلمانوں سے ہے یا اسلام سے ہے. تو تمہیں اے مومنو تم یعنی اس طرح کی ایسی چیزیں دیکھ کر تم پریشان نہ ہونا. تم کو جو ہے اپنے نبی کی جو ہے جو پسندیدہ سواری ہے اسی پر تم کو گزارا کرنا چاہیے. کیا خیال ہے اگر میں اس کا یہ ترجمہ کروں؟ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ تو میڈیکل لائن میں جو ابھی سور کا ہارٹ اور سور کی کڈنی ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں انسانوں کو, جی تو وہ بھی ایک سویدھا ہو گئی نا انسانوں کے لیے, میڈیکل فیسلٹی ہے نا. ہاں تو یقیناً. تو اور یہ سارے اس کے کام ذریعے کافروں کے کیے ہیں. ہاں. یہود اور نصارہ اور جو ہے ہندو اور جو ہے بدھسٹ, یہ سارے کافر ہیں نا. ان لوگوں کی یہ جو ہے کوشش ہے, ان کی کاوشوں کی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہو پایا نا. مومن اگر جو ہے وہی اپنے کنویں کے اندر ہو کر قرآن کی جو ہے وہ کو رٹتے رہتے, ان کا حفظ کرتے, اور پھر جو ہے وہی وہ اللہ میاں کو اوپر دیکھ کے یاد کر رہے ہیں, یا اللہ تو جو ہے واقعی بڑا, تو جو اللہ ہے تو نے آسمانوں کا, اگر یہ مومن یہی کرتے رہتے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہی کہتے کہ تو نے جو ہے اس آسمان کے کو جو ہے بے وجہ نہیں بنایا, تو یہ کہنے والوں نے آج تک کیا کوئی کام کیا ہے؟ انسان کو کچھ ان کے طفیل میں کچھ انسان کو جو ہے آج تک کبھی نصیب ہوا نہیں نا. انسان کو جو کچھ ملا وہ کافروں کے جو ہے کے ہاتھوں, کافروں کے طفیل میں ملا نا. مومنوں کے طفیل میں کیا ملا بتائیے, کیا ملا؟ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہے نبی نگروں میں کافروں کا سویدھا کے ساتھ پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. کافروں کا سویدھا کے ساتھ پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے, کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب بتائیے. اے نبی کافروں کا سویدھا کے ساتھ یعنی پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے, کیا مطلب اس کا؟ یعنی کافر جو ہے اگر مان لو ایک آرام دہ کار میں گھوم رہا ہے تو اس کو کامیاب نہ سمجھ لو آپ. ہاں یعنی تم گدھے پہ پھر رہے ہو تو تم ہی کامیاب ہو. گویا کہ مومنوں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہارے نبی نے اگر گدھے پر سواری کی ہے تو تم کو بھی کامیاب ہونے کے لیے گدھے ہی پر جو ہے گھومنا پڑے گا. کافروں کی سویدھا جو ہے تم کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اس آیت کا یہ صاف مطلب نکلتا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ 197 اس کا کنٹینیویشن ہے سچ والا جی, یہ دیکھیے نا اچھی بات آ گئی اس میں. اچھا, اس میں یہ کہا گیا ہے 197 میں متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. یعنی یہ جو ہے نا کافروں کی جو سویدھا ہے یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے, پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. یہ تو بس تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے اور پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب آپ سوچئے کہ یہ جو کافر ہے نا یہ ایروپلین میں یا پھر جو ہے بہت آرام دہ کار میں گھوم رہے ہیں. یہ کافر ہے جو ہے اپنی شاندار جو ہے چمچماتی کار جو کہ اے سی ہے اور اندر بہترین سیٹیں ہیں, پوری سویدھا ہے اس میں اگر ایک کافر بیٹھ کے جا رہا ہے تو اب ایک مومن کے منہ میں پانی آ رہا ہے. تو مومن یہ دیکھ کر جو ہے پریشان نہ ہونا, اس کو سوچ رہا ہے کہ میں کس پر ایمان لایا بھائی, میں تو جو ہے ایک ایسے نبی پر ایمان لایا جو گدھے پر سواری کرتا تھا اور گدھا اس کی پسندیدہ سواری تھا. تو مجھے بھی یعنی آگے کی طرف نہیں دیکھنا, ایک کافر کو نہیں دیکھنا. تو اگر کافر کو دیکھوں گا میں تو جو ہے میں بھٹک جاؤں گا. تو اب میں اپنے نبی کو دیکھتے ہوئے کہیں سے دیکھنا کہاں ہے, گدھا کدھر ہے, گدھے پر بیٹھ کر جو ہے جانا. کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟
متاع قلیل، مطلب یہ ہے کہ وہ کہ ایک کافر کی جو آرام دہ کار ہے وہ تو تھوڑی سی جو ہے تھوڑا سا لطف دینے والی، تھوڑی آرام دینے والی کار ہے، اور ہمیشہ کی، اور جو ہے اس کے بعد تو اس کافر کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اچھا، اس کافر کا ٹھکانہ جہنم کیوں ہے؟ اس نے جو ہے اس نے ہمارے نبی کو نہیں مانا، سمجھ رہے نا؟ چونکہ وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتا، اس لیے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تنک لابھ ہے، پھر اس کا استھان نرک ہے، اور وہ کیا ہی برا آواز ہے۔ کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں ہے بھائی؟ جی 198۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے ہیں، کیا خیال ہے اس کو یہیں ختم کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، باقی کی باتیں پھر ہماری کل ہوں گی۔ کل کتنے 4 بجے رکھیں گے عبدالحمید صاحب؟ 4 جی بجے سر، رکھنا کل ہے 4 بجے رکھیں جی۔ تو ہمارے جتنے سننے والے ہیں وہ یاد رکھیے، کل 4 بجے ہم پھر دوبارہ جو ہے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور یہ قرآن کی اتنی انٹرسٹنگ، اتنی جو ہے، یہ تو اللہ رب العالمین جو کہ خالق کائنات ہے، اس کی باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یقیناً آپ کا ایمان بھی ضرور تازہ ہو جائے گا۔ تو اپنے ایمان کی تازگی اور اس کی حلاوت کے لیے سچوالا کا جو درس قرآن ہے اس کو ضرور دیکھیے، ضرور سنیے، اور جو ہے قرآن کی آیتیں جب تلاوت کی جاتی ہیں اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور یقیناً جو ہے آپ اس سے محظوظ ہوں گے، اور جو ہے آپ کی ایمان اور کہ جو ہے جذبہ ایمانی میں بھی جو ہے دوگنا چوگنا جو ہے اضافہ ہو گیا۔ تو اس اضافے کے لیے آپ ضرور یعنی ہم سے جڑے رہیں۔ تو تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ جی سبھی اپنا کا خیال شکریہ۔ رکھیے۔ ایکس مسلمہ نسیمہ جی کا 2 سوئس فرینک کا سپر چیٹ ہے، سب کو آداب کہہ رہی ہیں جی، بہت دھنیہ واد نسیم جی۔ گرگٹ جی کہہ رہے ہیں سچوالا جی جے ہند وندے ماترم۔ جی بھائی جی وندے ماترم۔ تو اب ہم یہاں رکیں گے، سبھی کا جی بہت دھنیہ واد، بہت شکریہ، جی بہت دھنیہ واد۔ جی جی خدا حافظ۔ اوکے جناب، ٹھیک ہے۔